बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आपको अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये हमारे एक भाई हैं, बरतानिया के अंदर रहते हैं। आज नहीं, 25 साल पहले बरतानिया चले गए थे। अब तो माशाल्लाह बरतानिया के सिटीजन बन चुके हैं। ना सिर्फ वो, उनकी वाइफ, उनके 3 बच्चे बरतानिया के सिटीजन हैं, अच्छी जिंदगी गुजार हैं। उनके साथ जाती हैसियत में ये वाकया पेश आया। उन्होंने जब ये वाकया मुझे बयान किया, उन्होंने कहा कि यार ये वाकया हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो पाकिस्तान में है और बैरून मुल्क आने का ख्वाब देखता है। बरतानिया हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, मिडल ईस्ट हो, किसी भी मुल्क जाने का ख्वाब देखता है, उसको यह वाकया जरूर सुनना चाहिए। और उस शख्स को भी जो कि बरतानिया में रहता है, आज से नहीं तवील अरसे से, और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने घर पाकिस्तान भेज रहा होता है, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को भेज रहा होता है। यह वाकया हर उस शख्स को सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा, मैं इस वाकये से जो उनके साथ हुआ 25 साल 30 साल के बाद, जब वो बरतानिया से पाकिस्तान जाते हैं, जो वो मंजर देखते हैं अपने घर जाके, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इन तमाम चीजों से निकल कर आ गया, मैं इस सदमे से, इस साने से बाहर निकल कर आ गया, मैं उस चीज को भूल गया, मैं अपने बच्चों में, अपनी वाइफ में मगन हो गया, अपनी जिंदगी के अंदर मगन हो गया। लेकिन अक्सर लोगों के साथ इस तरह का जब वाकया होता है तो इसका इख्तिताम मौत पर होता है। मैंने उनसे पूछा, भाई अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या हो गया जिसको आप ये कह रहे हैं कि भाई ये सदमा इंसान को कब्र तक ले जाता है, मौत के मुंह तक ले जाता है। अब उन्होंने जो वाकया बयान किया ना, जरा गौर से सुनिएगा, और आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि जनाब हमारे जो दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनके साथ जो वाकया पेश आया, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। हर दूसरे तीसरे शख्स के साथ ये वाकया रूनुमा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जनाब 30 साल पहले गालिबन, उन्होंने बड़ा क्लियरली और डिटेल में उन्होंने बताया कि जनाब मैं जिस तरीके से बरतानिया आया, लोग उस चीज़ को सही नहीं समझते। गालिबन शायद गैर कानूनी तरीके से गए होंगे, लेकिन उन्होंने डिटेल इसकी बयान नहीं की। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर आया और आसान होता था यार बरतानिया जाना। उस जमाने में आप बरतानिया चले गए, कुछ अर्से बाद आपके पेपर बन जाते थे। उन्होंने कहा भाई कुछ अर्से बाद मेरे पेपर्स बन गए, ठीक है, मैं यहाँ पर अनथक मेहनत करने लग गया। अकेला रहता था, छोटा सा एक कमरा था, उस कमरे के अंदर 4 से 5 मेरे दोस्त रहते थे। मैं दिन रात मेहनत करता था, कमाता था, खुद को भी पालता था। और पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे घर से आया था जिसमें मेरे 3 भाई हैं, यानी हम 4 भाई थे और हमारे वालिदैन थे, ठीक है। उनका कह रहे थे मेरा सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे बाद 3 भाई और थे और मेरे वालिदैन थे। अच्छी जिंदगी इतनी खास नहीं थी हमारी, इसीलिए मैं बैरून मुल्क आ गया कि कमाऊंगा, खुद भी कुछ बन जाऊंगा और घर वालों को और भाइयों को भी कुछ ना कुछ बना दूंगा, उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दूंगा। इसी मकसद के साथ मैंने दिन रात मेहनत की और मैं मेहनत करता रहा, अपना भी गुजारा करता रहा, पाकिस्तानी बेचता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पेपर्स बन गए, सब कुछ मामला बेहतर हो गया। पहले छुप के जॉब कर रहा था, फिर धड़ल्ले से जॉब करने लग गया, अच्छे वेजेस पर जॉब करने लग गया, तमाम चीजें हो गई। अब जब ये मामला आगे बढ़ता चला गया, वालिदैन बहुत प्यार करते थे अपने बड़े बेटे से, इन्हीं जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बेटा हम तुम्हारी शादी कर लेते हैं, अब तो तुम माशाल्लाह सेटल हो गए हो, तुमने वहां भी अच्छा कुछ कर लिया है, हम भी अब एक अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, तो तुम शादी कर लेते हैं, तुम पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हारी शादी करा दें। तो बेटे ने कहा, जिन शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनके साथ ये वाकया आया, उन्होंने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान आके शादी करूंगा, फिर पाकिस्तान से लेकर आऊंगा, और मुझे पता है पाकिस्तान से लेकर आऊंगा, यहां पे सेटल नहीं हो पाएंगे, 10 मामला होंगे। मैंने एक खानदान यहां पर देखा हुआ है जिनके साथ मैं काम करता हूं, उन्होंने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर आप शादी करना चाहें तो हमारे खानदान में कुछ लड़कियां हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको समझ आए तो आप शादी कर लीजिए। तो मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहां पर शादी करूं। माँ बाप को एतराज कुछ नहीं था, माँ बाप ने कहा ठीक है भाई, हम तो चाहते हैं तुम सेटल हो जाओ। तो उन्होंने वहां पे शादी कर ली। शादी करने के बाद भाई वहीं पे रहते रहे, पाकिस्तान नहीं आया ये बंदा ना, क्योंकि ये चाह रहा था कि जब तक मेरी सिटीजनशिप ना आ जाए तब तक मैं पाकिस्तान ना जाऊं, क्योंकि जिस तरीके से ये आए थे, इनको लग रहा था कि शायद वापस इनको बरतानिया आने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये वहां पर रहते रहे, फिर इनको सिटीजनशिप मिल गई, इनके बच्चे हो गए। अच्छा, जब इनके बच्चे थोड़े से बड़े हुए ना, 3 बच्चे हैं इनके माशाल्लाह, इन्होंने बताया कि जनाब अब मैंने ये सोचा कि यार मैं जरा पाकिस्तान जाऊं, अपने इलाके का चक्कर लगाऊं। और ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है, जो भी बैरून मुल्क आता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है एक तवील अरसे बाद, यार अब मैं जाऊं, देखूं कि मेरा इलाका कैसा है, किस तरह का है। हम बुराई तो बहुत करते हैं वहां के कल्चर, मतलब इस तरह की कि यार वहां पे गरीबी बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी मुश्किलात हैं, परेशानियां, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं, तमाम चीजें। लेकिन जाने का दिल, हर एक के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं जाके दोबारा अपना वतन देखूं।
یہ جناب اپنی وائف کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اچھا، مین وائل ان کو ایک بیماری بھی ہو گئی تھی اور وہ بیماری بڑی سنگین نوعیت کی تھی. انہوں نے یہ بات بتائی کہ یار میں بستر مرگ پر چلا گیا تھا، وہاں سے میں اٹھ کر واپس آیا تو میں نے پھر یہ ازیوم کیا، مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یار انسان کی زندگی آج ہے کل نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. تو میں کم سے کم اپنے والدین سے مل کر تو آؤں نا. پتہ نہیں میرا کب جانا ہوگا کب نہیں جانا ہوگا، لیکن میں اپنے والدین سے ملوں، کیونکہ اگلی سانس آپ کب لے رہے ہو آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا. انہوں نے اپنی وائف سے بولا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم نے یہاں پر اچھا سرمایہ بنا لیا، ہم نے ساری زندگی پاکستان پیسہ بھیجا ہے، پاکستان میں بھی ہم نے کئی زمین، کیونکہ والدین بتاتے تھے بھائی ہم نے یہ زمین لے لی، یہ کھیت لے لیا، یہ معاملہ لے لیا، وہ کر لیا، فلانا کر لیا، ہم پاکستان چلتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پاکستان لے چلتے ہیں، جب یہ کالج جانے والے ہوں گے تب یہ برطانیہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو سٹیزنشپ ہے، ہمارے پاس بھی ہے، ہم وہاں چلتے ہیں، اپنا اچھا ایک کاروبار کرتے ہیں پاکستان میں، اپنے لوگوں کے پاس جا کے رہتے ہیں. بیوی تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھے گھر کی ہوتی ہیں، وہ بھی تیار ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں، مزاجی خدا ہیں آپ جو کہیں سر آنکھوں پہ. جو بندہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں پہلے جاتا ہوں، جا کے پہلے رہائش کا انتظام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تم لوگوں کو رہائش وہائش یہاں پہ اچھی نہ لگے. یہ اپنا بیگ پیک کرتے ہیں والدین کو اطلاع کیے بنا، یہ سوچتے ہیں کہ میں جاؤں گا میرے والدین خوش ہو جائیں گے، ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوگا، سب بڑے ایکسائٹڈ ہو جائیں گے. یہ اپنا بیگ پیک کرتے ہیں بنا بتایا، غالباً کو یہ 20-25 سال کے بعد اپنا بیگ اٹھا کے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. جب یہ گھر جاتے ہیں تو گھر کا منظر اب جو دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں مشکل سے 1 ہفتہ نہیں ٹک سکا ہوا، مشکل سے 1 ہفتہ، اور میں نے اپنے بیوی اور بچوں کے سامنے اپنے گھر والوں کی عزت رکھی، میں نے ان کو حقیقت سچ بیان نہیں کیا. میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا ایسا نا؟ اب وہ کہتے ہیں جب میں واپس آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی میرے گھر کی جو میری والدہ ہیں جن کے پیروں تلے جنت ہے، اور صرف میرے لیے نہیں ہے، میرے جو چھوٹے 3 بھائی ہیں جن کو میں نے اپنی محنت کی کمائی سے پال پوس کے بڑا کیا، اس قابل کیا کہ ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، انہوں نے اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں، ان کے لیے بھی میرے ماں کے جو پیروں تلے جنت ہے، لیکن اسی جنت کو میں نے گھر کے اندر اکیلے ایک کونے کے اندر پڑا ہوا دیکھا. میں نے کہا مطلب آپ کے والد کہاں ہیں، آپ کے جو دیگر بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی بھائیوں نے اپنی جائیدادیں بنا لی، اپنے گھر بنا لیے، بیویاں لے کے الگ ہو گئے، سب اپنی زندگی مگن گزار رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ ویسے بڑا کامن ہوتا ہے، یہ مطلب آپ جو بات کر رہے ہیں ہے غلط، بری چیز ہے، لیکن کامن ہے. تو انہوں نے کہا ابھی آپ آگے سنیے. آگے یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا بھائی جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا، اور وہ پیسہ آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کما رہے ہوتے. میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں، اور یہ انہوں نے بات بہت گہری بات کی ہے، زندگی کی حقیقت بیان کی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ بھائی جب پیسہ آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کما رہے ہوتے اور وافر مقدار میں آ رہا ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا آپ کے لیے کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، میں نے امید نہیں لگائی تھی کہ میرے باپ نے اس عمر میں آ کے میری ماں کو چھوڑ کے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی، اور وہ لڑکی بھی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارے ہاں بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں، پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا تو بڑھاپا نہیں دیکھا جاتا، لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو آپ کی بیوی جو ہے نا وہ بوڑھی ہو گئی ہے، آپ کا خیال نہیں رکھ پاتی، آپ اس سے شادی کر لیں. ایسے ورغلانے والے جن کو ہم رشتہ دار بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 1 نہیں 1000 آپ کو ملتے ہیں. آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ دکھ رہا ہوتا ہے نا کہ پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اب جب وہ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ میری ماں اکیلی پڑی ہوئی ہے، باپ کہاں ہے، باپ بھی نئی ماں کے ساتھ دوسرے گھر کے اندر رہ رہا ہے. اب وہ یہ سن کے حیران پریشان، وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر اتنی ایک سے بڑھ کے ایک قیامت ہو گئی، ایک بھائی نے چھوڑ دیا، دوسرے بھائی نے چھوڑ دیا، چھوٹا والا آپ کا سب سے لاڈلا تھا وہ بھی آپ کو چھوڑ کے نکل چلا، ٹھیک ہے، آپ کے شوہر نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، اور آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. آپ جب بھی مجھ سے بات کرتی تھی ویڈیو کال پہ، آپ نے کبھی اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا، اس چیز کی بات نہیں کی کہ تمہارا باپ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے، بڑھاپے میں اس عمر میں آ کے مجھے اکیلا چھوڑا ہے. تو ماں نے بولا کہ میں تمہیں کیا تنگ کرتی، ساری زندگی تم نے جن کے لیے کیا ہے انہوں نے تمہارا پاس نہیں رکھا، تمہارے بھائیوں نے تمہارا پاس نہیں رکھا، ٹھیک ہے، میرا نہیں رکھا، جو میں جس نے پیدا کیا ہے اس نے نہیں رکھا. اس کو بھی چھوڑیے، جو شادی کر کے لے کر آیا اس نے بڑھاپے میں آ کے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی اور مجھے چھوڑ دیا، تو میں تمہیں کیا تنگ کرتی. تم ویسی پریشان، زندگی کی مشکلات، ساری زندگی اکیلے رہے، وہاں پر محنت مزدوری کی، اللہ نے اس مقام پر پہنچایا کہ اب تم اس قابل ہو کہ بھائی کچھ اپنے لیے کر سکتے ہو، تو میں آ کے اب یہ رونا گانا ڈال دوں تمہارے سامنے کہ بھائی یہ معاملہ ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ یار میں نے اب سے باپ سے کہا کہ بھائی میں پاکستان آنا چاہتا ہوں،
اور میں نے اپنی بیوی کو بھی بول دیا ہے، بچوں کو بھی بول دیا ہے، اب میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، میں یہاں پر کاروبار کروں گا، میں نے اتنا عرصہ جو آپ کو بھیجا ہے پیسہ، بچوں کو بھیجا ہے، بچوں کو مطلب بھائیوں کو بھیجا ہے، بچوں کی طرح مانتا تھا کہ نا آپ لوگوں نے جائیدادیں خریدی تھیں، کھیت خریدے تھے، آپ نے خود بتایا تھا ہم نے یہ کھیت لے لیا، یہ کھیت لے لیا، تو ان میں سے کچھ چیزوں کو بیچ کے میرے کاروبار میں میرے لیے مدد کیجیے، میں نے ہر چیز آپ کے نام، بچوں کے نام کی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ بھائی تو تمہارے لے کے الگ ہو گئے، انہوں نے اپنے گھر بار بنا لیے، میں نے بھی ایک شادی کر لی ہے، اور جب میں نے شادی کر لیا تو اوبیسلی آج نہیں تو کل ظاہر سی بات تو ہو سکتا ہے تمہاری بھی ایک جو نا سوتیلا بھائی یا بہن آ جائے، تو میں تو اپنی زندگی جی رہا ہوں مست، کیونکہ اس باپ نے بھی اپنے بچے کی کمائی سے اتنا کما لیا تھا کہ وہ اگر اس کا کرایہ لیتا رہتا نا کھیت کا تو اس کا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا۔ اب وہ حیران پریشان، اس نے کہا یار ایک طریقے سے دنیاوی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ ملتا ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے دنیاوی طریقے سے، ہمیں تو گھر کے اندر ایسا ڈس پڑا کہ، اور ڈس بھی ایسا کہ پیٹھ پہ چھرا پڑا، اور صرف ایک ماں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے نا اپنے بچوں سے، یہ دنیا کا خالص ترین رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی، بنا لالچ کے ماں باپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، خالصتاً ماں کی محبت کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو خیر اب وہ پریشان بیچارہ بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے یار میں اپنے بچوں کو تب یہاں نہیں لے کر آتا کیونکہ میں بچوں کو کس منہ سے لے کر آؤں، میں اپنی بیوی کو کس منہ سے لے کر آؤں، میری بیوی برطانیہ میں پلی ہے، بڑی ہوئی ہے، اس نے مجھ سے شادی کی ہے، برطانیہ کا کلچر دیکھنے کے بعد، ساری چیز دیکھنے کے بعد ایک دفعہ میں نے اس کو بولا کہ میں تمہیں پاکستان لے کے جانا چاہتا ہوں، اس نے دوسری بات نہیں کی، اس نے دوسرا سوال نہیں کیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، اب میں اس کو یہاں پر لے کر آؤں گا، یہ کلچر دکھاؤں گا اپنے بچوں کو، یہ معاملہ دکھاؤں گا اپنے بچوں کو۔ وہ اپنے بچوں کو بولتا ہے کہ بیٹا میں واپس آ رہا ہوں، یہاں پہ حالات بہتر نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، زندگی بہتر نہیں ہے، بہت مشکل ہو جائے گا، ہم وہیں پر کچھ کرتے ہیں، اور ماں کو یہ سہارا دیتا ہے کہ میں آج نہیں کل آپ کو بلا لوں گا کیونکہ آپ کے لیے مجھے بہت ساری محنت کرنی پڑے گی۔ اوبیسلی جو سٹیزنز ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو اسپانسر تو کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک طویل حجت، طویل ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار کچھ عرصے بعد شاید کچھ اور ہی منظور تھا، وہ والدہ ہی چل بسی، ان کو چلی گئیں، تو پھر میں نے یار یقین جانیے جب میں یہ واقعہ سن رہا تھا نا، کہنے لگے اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ ایک کہتا نا ایک زخم دیا، زخم یہ دیا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آئی ہیو بین یوزڈ، مجھے استعمال کیا گیا، اور استعمال کس کی جانب سے کیا گیا؟ ان لوگوں کی طرف سے جس کے لیے میں نے ساری زندگی کام کر کے ان کو پیسہ دیا۔ کہہ رہا ہے آج سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور برطانیہ کی زندگی جو لوگ رہتے ہیں ان کو اچھے سے پتہ ہے، جتنا کماتے ہیں اتنا لگاتے ہیں، جتنا کماتے ہیں اتنا لگاتے ہیں، امریکہ کی ہو، آسٹریلیا کی، جتنا کمایا لگا دیا، آپ کماتی اس حساب سے جتنا آپ کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی جوڑ کے نہیں رکھتا ہے، کوئی 10 گھر نہیں بناتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے ساری زندگی کمانے کے بعد بھی آج میں اپنے بچوں کو یہ نہیں بول سکتا کہ پاکستان کے اندر میرا اپنا ایک گھر ہے، میں اپنی بیوی کو نہیں بول سکتا۔ میں نے یہ پورا معاملہ نہ وائف کو سنایا نہ بچوں کو سنایا، اس کی وجہ سے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بچوں کے دل میں دادا یا دادی کو لے کے کسی قسم کی کوئی بات آئے، میری بیوی کے دل میں ساس سسر کو لے کے کوئی بات آئے، آج نہیں تو کل وہ کسی نہ کسی طرح سے مجھے کوئی بات کہہ سکے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میں ابھی بھی یہ بات آپ پورا واقعہ بیان کر رہا تھا نا، اس وقت بھی میں بڑا جذباتی ہو گیا تھا، ابھی بھی میں اتنا جذباتی ہو گیا کہ یار میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، آنکھوں میں آنسو مجھے فیل ہو رہے ہیں کہ یار ایک انسان کے ساتھ اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، ایک سانیہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے ہزاروں واقعات یقین جانیے انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ ہزاروں لوگ بیان کر ہوتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے ان کا مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ بات غور سے سنی گا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار ایک بار ان کے ساتھ جو ہوا ہے نا وہ دنیا سن لے کہ یار ان کے ساتھ ایسا ہوا، کیونکہ سننے والا گھر میں کوئی اور نہیں ہوتا، جو سننے والا ہوتا ہے وہ تو اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں آپ ضرور مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔